बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमुल नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाहिद खलील और आप देख रहे हैं जो हमने नया सिलसिला शुरू किया है कुरान करीम के सिपारों की समरी या खुलासा बयान करने का। हमने ये रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से जो क्योंकि तकरीबन 30 या 29 रोज़े होते हैं और 30 सिपारे हैं, तो हम डेली करेंगे इसको पोस्ट। और क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो इसलिए 2-2 सिपारों की मैं डेली करूँगी कल तक इंशाल्लाह। और फिर मंडे से अल्लाह ने चाहा बेइज़्निल्लाह तो हम रोज़ाना एक सिपारे की करेंगे खुलासा। और इससे मुझे खुद बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं मुख्तलिफ तफासीर और तराजिम को देखकर अपना नोट बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यकीन कीजिए कि इससे पहले अब तक जिस एंगल से मैंने कुरान करीम का तर्जुमा और तफासीर पढ़ी थी, अब वो एक पूरे सिपारे को खुलासे की शक्ल में जब मैं ले रही हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हमारी 2 वीडियो हम लोग एक-दूसरे के साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें पहला पारा अलिफ लाम मीम और दूसरा सयक़ूल। आज हम तीसरे पारे तिलका रसूल की खुलासा बयान करने की मतलब बयान करेंगे और हम मिलके साथ सीखेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला। और रोज़ा जो है सैटरडे का जो है आज 5th रोज़ा है मेरे ख़्याल में, रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया है और बस मैं इसी इंतज़ार में थी कि मैं जल्द अज़ जल्द अपनी वीडियो पूरी करवा दूँ, क्योंकि एक कुरान करीम के मुताल्लिक़ एक बड़ी ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह के हुक्म से मैंने ले ली है और अल्लाह ही इसको पूरा करवाएँगे। मेरी तो कोई मजाल नहीं और हकीकत नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ही इसको पूरा करवाएँगे, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। रमज़ान में हमको कुरान करीम से जुड़ जाना है, तो वैसे भी मुझे कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना था, अब मैं उसका एक नोट बना लेती हूँ। तो मेरी भी नॉलेज में, इन्फो में बहुत अच्छा इज़ाफ़ा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके एक साथ इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। तो आज है तिलका रसूल, जो कुरान करीम का तीसरा सिपारा है और इसमें सूरह बकर जो है वो मौजूद है। सूरह बकर जो है वो पहले पारे में अलिफ लाम मीम सयक़ूल और तिलका रसूल में। तिलका रसूल में ये आयत नंबर 253 से लेकर 286 तक है और इसके 8 रुकू इसके हैं सूरह बकर के। और उसके बाद सूरह आले इमरान शुरू हो जाती है, एक नई सूरत जो सूरह बकर की तरह एक तवील सूरत है और उसके 9 रुकू शामिल हैं इस सिपारे में। ये जुज़ नंबर 3 यानी तिलका रसूल के अंदर आले इमरान शुरू हो गई है और उसके 9 रुकू इसमें शामिल हैं। तो ये 2 जो हमारी मशहूर सूरह बकर और सूरह आले इमरान जो हमारी सूरतें हैं, वो तिलका रसूल में दोनों मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सिपारे को स्टार्ट से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका नाम है आले इमरान। आले इमरान हज़रत मरियम के वालिद बुज़ुर्गार का नाम था। तो उनकी इस सूरत में सूरत नंबर 33 से 37 तक उनके ख़ानदान का ज़िक्र हुआ है। तो आले इमरान का मतलब है इमरान की फैमिली, इमरान का ख़ानदान।
اور اس میں کیونکہ حضرت مریم کے ذکر جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں غزوہ احد اور غزوہ بدر جو ہے ان دونوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نمرود سے آرگیومنٹس ہوئے تھے وہ تمام تر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور اس کے معاملات اور اس کی تفصیل، اور حضرت زکریا نے جو دعا کی تھی بڑھاپے میں، جو ان کی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کو عطا کیا تھا، تو اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ اور کچھ احکام ہیں جو کہ پراپرٹی جائیداد کے بارے میں، وراثت کے بارے میں ہے، اور کون سے محرم خواتین ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی ابتدائی آیات میں بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس پارے میں آیت الکرسی جو ہے وہ موجود ہے۔ آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی جو آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا گیا ہے، اور مستند احادیث اور متعدد احادیث سے آیت الکرسی کی جو شان ہے اور عظمت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی اپنے آیت الکرسی کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ایک افضل صورت ہے جس کو اس تیسرے پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت نمبر 255 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و خالق نہیں، وہ زندہ، قائم و دائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، مگر وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ وہ جو چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں ڈالتی، وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کو آیتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو پڑھ کر انسان بہت ساری بلاؤں سے اور بہت ساری چیزوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بہت ساری احادیث ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، اور اس آیت کو روزانہ فرض نمازوں کے درمیان پڑھنا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت اس کو اپنا پڑھنے کو اس کا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بہترین آیتوں میں سے آیت ہے۔ اس کے بعد اس سپارے میں جو جز نمبر 3 ہے، آیت نمبر 230 میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے جو درمیان مکالمے ہوئے تھے، آرگیومنٹس ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لے کر، اور اس معاملے میں کافی اس میں ڈیٹیل میں وہ ڈائلاگز دیے گئے ہیں
جو کفر اور باطل کے درمیان میں ہے. اور اسی اس میں ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی ہے کہ مجھے بتائیں کہ موت کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے اس پر ایمان ہے، لیکن میں ایسا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 4 پرندے پالو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو، اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر ان کو آواز دو، وہ تمہارے پاس بھاگے چلے آئیں گے. بے شک تمہارا رب جو ہے وہ سب جاننے والا ہے. اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ جو 100 سال تک جن کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا، اور ایک موت کی صورت میں، اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے یا ان کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی، تو یہ واقعہ بھی پیش کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں سود اور صدقے کا بھی بہت بیان کیا گیا ہے. سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ سود ایک بہت بڑا فتنہ ہے. عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. صدقے سے مال بہت بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقے کو بہت پسند فرماتے ہیں، صدقہ و خیرات کو، اور اس سے بہت مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور سود ایک ایسی چیز ہے کہ بہت ہی نحوست اس کی طاری ہو جاتی ہے. انسان پہ ایک دیوانہ پن، ایک پاگل پن سوار ہو جاتا ہے اس انسان پر، اور وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. اور سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور سود سے مال میں کمی آتی ہے اور گھر میں نحوست طاری ہو جاتی ہے. اس لیے سود لینے اور دینے جو ہے وہ بہت ہی، اس کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بہت دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ بقر کی آیت نمبر 282 ہے کہ ادھار دو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور آگے بہت ڈیٹیل ہے کہ اس میں کوئی گواہ بھی بنا لیا کرو. یہ وہ سوشل ایشوز ہیں کہ جن کو ہم لوگ اپنا لیں، اور ہمیں اپنانا چاہیے، کہ اکثر بھول چوک ہو جاتی ہے، اور بعد میں ان معاملات بگڑتے ہیں کہ دینے والے کو کوئی مطلب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور لینے والا انکار کر سکتا ہے یا بھول سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ قرآن میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ جب بھی کسی کو پیسے دیں یا کوئی ایگریمنٹ کریں، کوئی معاملہ کریں، تو اس کو لکھ لیا کریں، اور اس کے لیے کسی گواہ کا بندوبست بھی کر لیا کریں. آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے، اور اس کو اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں موٹیویشن کے لیے، توکل کے لیے، صبر کے لیے، اطمینان کے لیے، کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں کسی بھی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور سورہ بقر کی آخری آیات ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں، اور یہ بہت دعائیہ کلمات ہیں کہ جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اپنی دعا کرنے میں بہت گڑ گڑا کر، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور رات کو سوتے وقت بھی ان آیات کو، سورہ بقر کی آخری آیات کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں 8 رکوع تو سورہ بقر کے ہیں، اور 9 رکوع جو ہیں وہ سورہ آل عمران کا ہے. 9واں رکوع اس سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. سورہ آل عمران زیادہ تر ہجرت مدینہ کے بعد
جو ہے وہ نازل ہوئی، تو اس کی جو آیات ہیں وہ مدنی آیات ہیں، یہ مدنی صورت ہے۔ اور کفار مدینہ نے کفار مکہ نے مدینہ ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں لینے دیا اور مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حق و باطل کا پہلا معرکہ جو ہے، اور وہ بھی رمضان 17 رمضان کو غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، 313، اور بہت کم ہتھیار تھے اور بہت کم جنگی ساز و سامان تھا، جبکہ کفار ایک بہت بڑا لشکر لے کر 1000 کی تعداد میں اور بہت سارے جنگی ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت تاریخی فتح دی، بہت ہی بہترین فتح دی، اور کافروں کو بہت سخت جو ہے ان کو شکست فاش ہوئی، اور بہت بہترین فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ پھر جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں کچھ باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو بتایا گیا ہے۔ ان دونوں غزوات کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ پھر حضرت مریم کا واقعہ ہے کہ کس طرح ان کے والدین نے، ان کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی اپنی اولاد کو۔ تو جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو وہ اس معاملے میں پریشان ہوئی کہ یہ تو میری بیٹی ہیں، تو میں ان کو کس طرح بیت المقدس میں چھوڑوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ اپنا جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور جو منت مانی تھی اس کو پورا کریں، اور حضرت زکریا کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا۔ تو حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس جایا کرتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھجواتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر حضرت زکریا کی عمر جو ہے وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، تقریباً 100 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بانجھ تھیں، اور وہ بھی کافی ایج کی تھیں۔ تو انہوں نے ان کے دل میں خواہش ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا معجزے دکھاتا ہے کہ وہ کب سے دعا، ظاہر ان کی اولاد نہیں تھی تو وہ کب سے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر اسباب نہیں رہے اور وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی جو بیوی تھیں وہ بانجھ ہو چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کا تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ اللہ، کہ مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں کچھ اس کے بارے میں نشانیاں دی جائیں گی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اپنے کفر و باطل کے درمیان جو ہے وہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور بات جو ہے وہ بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ جو صحیح ہو تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کریں، اور جو غلط ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر آخر میں کچھ اسی طرح طے ہوتا ہے
کہ جو حق کیا ہے اور کفر کیا ہے، اور کفر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی سورہ تلک رسول جو جز ہے، تھرڈ سپارہ، اس کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک تو آیت الکرسی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ترجمے کے ساتھ، اور اس طرح آپ کو بتایا کہ سود کے بارے میں ہے اور صدقے کے بارے میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 271 ہے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ خوب ہے، لیکن اگر انہیں چھپاؤ اور مفلسوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ تم سے تمہاری بدحالیاں دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے، اللہ بہترین جو ہے وہ حالات کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، شاکرین کو پسند کرتا ہے، صابرین کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سود کے بارے میں 275 میں ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تو کھڑے ہیں جیسے وہ شخص کھڑا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں خرید و فروخت تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ بزنس، روزگار، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب جسے اپنے رب کی نصیحت پہنچ گئی پھر وہ باز آ گیا، تو جو گزر چکا وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مگر جس نے پھر کیا وہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل کو نہیں پسند کرتا۔ یہ آیت نمبر 276 ہے سورہ بقرہ کی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سود کو مٹانا اور صدقات کو بڑھانا کے لیے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے اور درست کام کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنا اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے، اور انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ یہ آیت نمبر 277 ہے سورہ بقر کی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ 278 آیت نمبر سورہ بقر۔ اے ایمان والو، جب تم مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ اس کی ڈیٹیل ہے، یہ آیت نمبر 282 ہے۔ یہ کہا کہ اگر سفر میں بھی ہو تو بھی گواہوں، اگر لکھ نہ سکو، یاد نہ رکھ سکو تو ضرور کچھ لوگوں کو گواہ بنا لو۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقر کی آخری آیات ہیں 285، جو بہت ہی فضیلت اور شان والی ہیں، جس کی سب سے بہترین آیت اور لوگوں کو امید دلانے والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما کسبت۔ اللہ کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی یہ آیت کتنا ہی انسان کو پریشانی اور تکلیف ہو تو یہ آیت بہت سکون دیتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کہ جتنا بندہ سہ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، اور ایسا سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور یہ تو کوئی بہت ہی پریشان کن حالات ہیں، ہم کیسے نکل پائیں گے ان حالات سے، اور کون ہماری مدد کرے گا، کیسے حالات ٹھیک ہوں گے، اور مایوسی آنے لگتی ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت ان آیات کو پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں کسی بھی جان پر اس کی نفس سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کہ آگے کی آیات ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں مت پکڑ، ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا آقا ہے، سو ہمیں کافر قوم کے خلاف مدد دے۔ بے شک اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور اس کے بھی پہلے لفظ جو ہیں وہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ، قائم و دائم، اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور حقانیت کو پیش کرا ہے۔ سورہ بقرہ میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کو اور اپنی ربوبیت کو، شان توحید کو بیان فرمایا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ ایک اور سورت جو کہ بہت مشہور ہے، مطلب زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ ہم اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، تو یہ تلک رسول میں اور سورہ بقر میں آیت نمبر 26 ہے۔ بہت اس کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر یاد نہیں رہتا کہ یہ کون سے سپارے میں ہے اور کون سی صورت میں ہے۔ تو یہ سورہ بقر میں ہے، نہیں سوری، سورہ آل عمران میں ہے، اور تلک رسول میں ہے، اور آیت نمبر 26 ہے۔ اور کافی قرآن کریم کی تو ہر آیت ہی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے، اور ایک اور آیت جو کہ بہت مشہور ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ بھی ہم اس آیت کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 سورہ آل عمران۔ پھر حضرت زکریا کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، آیت نمبر 38 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، انکا سمیع الدعا۔ تو ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت مریم کے جو ہے وہ واقعہ اس میں بیان ہے کہ جب فرشتوں نے کہا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے، جب فرشتوں نے کہا مریم
اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں معزز اور مغربوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے بچپن میں بھی کلام کرے گا اور پختہ میں بھی اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 45-46۔ اور اس میں یہ بھی ہے آیت نمبر 47 میں کہ جب اللہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ یہ آیت نمبر 47 ہے سورہ آل عمران کی، اور یہ بھی بہت ہی جو ہے مشہور آیت ہے آل عمران، اور اس میں خانہ کعبہ کی عظمت بھی بہت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 96 ہے۔ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے بے شک وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ یہ مکہ میں خانہ کعبہ کے بارے میں آیت نمبر 96 سورہ آل عمران۔ اور پھر اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا بھی ذکر ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، یعنی یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ تم پسندیدہ کاموں کی تنقید کرتے ہو اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر اعتماد کرتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں مومن بھی ہیں مگر ان میں اکثر سیاہ کار ہیں۔ سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو ہے وہ بنی اسرائیل یہودیوں سے خطاب فرمایا تھا، اور سورہ آل عمران میں نصرانیوں سے خطاب فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی 134 آیت نمبر 134 سورہ آل عمران کی، اس میں اس کا ترجمہ ہے وہ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی۔ تکلیف مانے جب تنگی ہو، پریشانی ہو، اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کیونکہ غصے کو پینا ایک بہت بڑی برائی سے بچنے کا ایک وہ ہے، کیونکہ اللہ نے غصے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور الحمدللہ میری ایک ویڈیو اینگر مینجمنٹ پر بھی ہے، جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپنی کی تھی قرآن کریم کے سپاروں کے خلاصے میں، تو جو فرسٹ الف لام میم کا، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی میری ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے، اور جو یہاں پر یہ آیت ہے کہ جو غصہ پی جاتے ہیں، اینگر، تو اس کے بارے میں بھی میری پوری کمپلیٹ ویڈیو ہے صرف اینگر کے اوپر، اس کا بھی میں لنک ڈال دوں گی، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کہ اس میں کمپلیٹلی اینگر کی بارے میں جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں، اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور جو اس کے انسیکیورٹیز ہیں، اور جو پرابلمز اور ایشو ہوتے ہیں فیملی میں اور سوسائٹی میں، ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اب تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں سورہ آل عمران کے خلاصے کو، اور اس میں آخر میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن کن لوگوں سے جو پردہ جو ہے وہ ہمارے محرم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور سورہ نساء بھی
شروع ہو نہیں سورہ نساء نہیں، سورہ آل عمران تک ہی، کیونکہ ہم اس وقت تھرڈ جو ہے وہ تلک رسول کر رہے ہیں. تو اس کی جو آخری آیات ہیں وہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر مر گئے. میں نے جو چوتھا سپارہ تھا لن تنالو اس کا بھی اسٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ یہ دونوں میں چاہ رہی تھی کہ کمپلیٹ ہو جائیں. تو اب ہم اس کے اندر سورہ آل عمران کے بھی موجود ہے اور سورہ نساء بھی اس کے اندر شامل ہو چکی ہے. اور ابھی میں نے آپ کو سورہ نساء کی ہی آیات، سورہ آل عمران کی آیات بتائی ہیں اور سورہ نساء کی بھی آیات شروع ہو گئی ہیں. یہ چوتھا سپارہ ہے اور سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے اور اس کے رکوع جو ہیں وہ 24 ہیں اور آیات جو ہیں وہ 177 ہیں. اور اس میں اس کی آیت نمبر 16 ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ہاں، اللہ صرف ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کریں پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، انہی کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اللہ حکمت والا اور علم والا ہے. اور اس میں آخر کے اندر چوتھے سپارے میں آج ہم نے تھرڈ اور فورتھ دونوں سپاروں کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اس میں وہ خواتین جو کہ محرم ہیں، وہ ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں اور دودھ شریک بہنیں، دودھ شریک مائیں اور بیویوں کی مائیں یعنی جن کو ساس کہا جاتا ہے. اور یہ سب وہ ہیں کہ جو محرم خواتین میں سے شمار ہیں اور جن سے پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو آج ہم نے 3 اور 4 سپارہ یعنی کہ سپارہ ایک تو تلک رسول اور لن تنالو، ہم نے ان سپاروں کو کمپلیٹ کر لیا، ان کے خلاصوں کو. اور سورہ بقر اور سورہ آل عمران تھی تیسرے سپارے میں اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء تھی چوتھے سپارے میں. آج کے لیے اتنا ہی. دعا کیجیے گا کہ میں قرآن کریم کو مکمل ہر سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آج کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں اور امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم فرمائیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ زندگی رہی باذن اللہ تو کل ملاقات ہوتی ہے.